वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ हैं प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। हमारा प्रोग्राम उसी तरह हालात हाजरा पाकिस्तान ममलकत खुदादाद के खुदादाद वजीर आजम और उनकी मशीरान वजीरान और उनकी काबीना और उनकी हुकूमत के बारे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आज और पंडोरा बक्स खुल गया। जस्टिस फायज ईसा काजी ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स के हवाले दिए कि आपके पास या सुप्रीम कोर्ट सदर के इस सदारती रेफरेंस को सुनने का इस्तेकाक ही नहीं रखता। अटार्नी जनरल साहब फरमाते हैं कि काश जस्टिस फायज ईसा काजी ये खत पब्लिक डॉक्यूमेंट ना बताते तो अच्छा था, और साथ ही ये भी कह दिया कि स्पीकर किसी का वोट खारिज नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। जिसने वोट डाल दिया वो वोट गिनती में शुमार होगा, ना ही इजलास को गैर मुअय्यना या इस तरह का मुलतवी करने का कोई गैर महदूद इख्तियार रखता है। एक और बात, अब नून लीग का लॉन्ग मार्च कल नहीं 26 तारीख को लाहौर से चलेगा और 28 तक इस्लामाबाद में बैठेगा। ये वापस नहीं आएंगे। और वजीर आजम कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कोई और देगा। और आज एक और बड़ी खास बात हुई, मैं शौकत साहब से वो बात असल में शेयर करना चाहता हूं। मैं चलता हूं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फरजंदे रावलपिंडी कहते हैं कि इमरान खान के पास बचत का कोई रास्ता नहीं बचा, एक रास्ता है कि इत्तेहादी और मुनहरफ वापस आ जाए। ये तो फरमाते हैं वो। लेकिन आज परेड ग्राउंड में एक बड़ा अजीब सा एक वाकया हुआ है। वो कहते हैं ना, गुज़िश्ता शब एक अजीब हादसा पेश आया। मैंने ख्वाब में उनको देखा मैंने ख्वाब में उनको देखा, उन्होंने आसमां की तरफ निगाह उठा ली और मुझे चल जाने का इशारा कर दिया। जब इमरान खान साहब स्टेज पे तशरीफ लाए तो बजाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सलूट करने के, उनको इशारे से कहा आप इधर खड़े हो जाएं। और आर्मी चीफ साहब के साथ मेरा ख्याल है वो मिनिस्टर थे, क्या नाम है जी उनका, परवेज वो खटक। खट्टक साहब, डिफेंस मिनिस्टर। जो क्योंकि डिफेंस तो डिफेंस ही होता है ना जी, पवे चिट्टी वर्दी में हो पवे काली खाकी वर्दी में हो, तो वो उधर थे। तो उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज एक अवामी तरीकाकार इख्तियार किया है कि वो जब परेड में जो लोग गए होते हैं ना, मिले यानी देखने वेने वाले नौजवान, उनके साथ घुल मिल गए। अल्लाह खैर करे, कहीं अजीज हम वतनों वाली बात कोई अल्लाह खैर ही करे। अभी तो आपके पास चलते आपसे पूछते। हाँ जी, आप अभी ना देखें। देखिए बात यह है कि उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आप कोई बात भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। हम्म। अजीज हमवतनों की ये मिसालें मौजूद हैं, वाक़यात हुए हैं और नहीं भी हुए। लेकिन जब भी अजीज हमवतनों का पैगाम पहुंचाया गया तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट थी हम्म। शायद खिते के अंदर उनको एक पार्लिमानी जमहूरियत जहां नेशनल असेंबली फंक्शनल हो हम्म। और मुल्क का जो वजीर आजम है वो अपनी पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हो। वहाँ जाहिर है कि ऐसे फैसले नहीं हो सकते जो खुफिया हों या किसी मुल्क की ख्वाहिश के मुताबिक हों। उसके लिए आवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी होता है। लिहाजा जब जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को उस खिते के अंदर एक ऐसी ताकत की जरूरत महसूस हुई जो किसी के सामने अपने आप को जवाब देना समझती हो, और ये पाकिस्तान की फौज की एक हिस्ट्री है कि उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी को या अपने मुल्क के आईनी सरबराह को इस काबिल नहीं जाना। लेकिन चूंकि
2007 کے بعد جمہوریت لنگڑی لولی ہی صحیح لیکن ایک تسلسل موجود ہے، جس میں وزرائے اعظم تو اپنی میعاد پوری نہیں کر سکے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی میعاد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پوری کرتی رہی ہے، اور پھر ایک لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی کنسنٹ کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے بعد کچھ آئینی اداروں کے سربراہوں کا عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے جی، تو اس حکومت کے بارے میں جو عمومی رائے اور شوائد اور حقائق سامنے جو آتے رہے ہیں، اس کے مطابق فوج کا کلی اعتبار سے اس حکومت کو تاوان حاصل رہا ہے، جو ماضی کی حکومتوں کو نہیں رہا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ بلکہ یہ بیانیہ بڑا مشہور رہا ہے کہ فوج اور سویلین حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، اور یہ پیج 3 سال تک بڑا انٹیکٹ رہا ہے۔ جی، خاص کر کے اس وقت تک جب تک کہ نئے ISI چیف کا انتخاب ہوتا۔ اس میں وہ ایک پیج والی بات میں کچھ دراڑ پڑی، اور وہ پھر وہ دراڑ جو ہے نا وہ نہیں فل ہو سکی، اس کو وہ کراس نہیں ہو سکی، بلکہ وہ دراڑ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی گئی، اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے فوج کے اس معروف بیانیے کو کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس کو نیوٹرلٹی کو جانوروں سے تعبیر کیا۔ آج کل وہ بیانات واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی مختلف توجیہات پیش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ وہاں اس کا کیا رد عمل ہوا، کور کمانڈر میٹنگ میں کس طرح کے جذبات کا اظہار کر کے آرمی چیف کو بتایا گیا کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو ہمارے ان احساسات اور جذبات سے آگاہ کر دیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کہ حالات خراب ہو جائیں۔ جی، لہذا آج 2-3 دنوں سے پرائم منسٹر مسلسل وضاحتیں کر رہے ہیں، اپنے لفظوں کی وضاحتیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے نہیں، اس لیے کہی تھی، اس کے لیے نہیں کہی تھی، اس کے لیے کہی تھی، اور اب وفاداریوں کے دم بھر رہے ہیں، اور آج کل تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ نہیں تو اس کی 3 اکائیاں جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ شاید اس بات میں کچھ حقیقت بھی ہو، اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ حقیقت ہے کہ اب اس کیفیت کو جس میں صرف فوج جو ہے وہ ملک کو متحد رکھنے کی یا ایک جغرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے کی واحد علامت بن جائے، تو اس سے آپ اس ملک کی سیاسی اور سماجی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈسکنٹنٹ ہے، اور جو ملکی تضاد ہے یا نیشنل کنٹرڈکشن جس کو کہتے ہیں وہ کتنا شارپ ہے، کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس کا برملا اظہار کرنا پڑا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے یا سویلین حکومت ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس ملک کو جوڑ کے رکھ سکے۔ اگرچہ میرا اپنا بیانیہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں فوجی حکومتوں اور جنرلوں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہی یہ ڈسکنٹنٹ پیدا ہوا ہے، لوگوں میں
بیگانگی پیدا ہوئی ہے، علیحدگی کے رجحانات جو ہے وہ زیادہ شارپ ہوئے ہیں، اور لوگوں نے پرامن جدوجہد کے بجائے مسلح جدوجہد کا بھی آغاز کیا ہوا ہے۔ اس کی کتنے پرسن اس کی کامیابی کے امکانات ہیں، کتنے پرسن کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، یہ سوال دیگر ہے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے سیاست کو جتنا پروکندہ کیا ہے، ماضی کی جتنی بھی سیاسی قیادتیں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے تو محترم نواز شریف صاحب تک، اس میں مکالمے کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے۔ خاص کر کے جو بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ رہا، اس نے ہمیشہ اپوزیشن سے کنسلٹیشن اور ان کو انگیج کرنے کی پالیسی رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے ہی سیاستدان یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ان کی وارث ہیں، ان کے بیانیے کی بھی اور ان کے سیاست کی بھی، وہ اتنے تنہا کبھی نہیں ہوئے جتنے موجودہ وزیر اعظم تنہا ہیں۔ حالات کے جبر نے جو دو تین اتحادی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تلاش کر کے دیے تھے، جس میں ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی، مسلم لیگ کاف ہو گئی، اور باپ پارٹی کو بھی، وہ اتحادی آہستہ آہستہ اپنے پلے چھڑا رہے ہیں۔ اور یہ چیز اب روز روشن کی طرح یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ صرف اس کے اتحادی بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے بھی کئی ایک ایم این ایز، جن کی تعداد میں کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات جو بہت واضح ہوئی ہے اتحادیوں سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے اندر 50 کا فگر راؤنڈ رہا ہے کہ 50 کے قریب ایم پی اے اور ایم این اے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نہ صرف پالیسی بلکہ ان کی قیادت سے بھی نالاں ہے اور بغاوت پہ آمادہ ہیں اور بغاوت کر بھی رہی۔ 13 ممبران کے تو نام اور انٹرویوز تو آ ہی چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کئی ایک اور لوگ بھی ہیں جو ابھی اپنے نام پریس اور میڈیا میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ اپوزیشن پارٹیوں کے رابطوں میں ہے، جس میں جمعیت العلماء اسلام ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آف کورس بوتھ آر بگ پلیئرز، چونکہ اسمبلی میں دونوں پارٹیوں کی ایک بڑی اکثریت موجود ہے، لیکن جمعیت العلماء اسلام بھی جو پبلک کے اندر ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر سامنے آئی ہے، مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی۔ اس لیے عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، یہ ایک مخصوص قسم کا، ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو نفسیات کے اندر کہتے ہیں سک مائنڈ، بیمار ذہن، جو حالات کو دیکھتے ہوئے بھی تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے آ رہی ہو۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے ان کو مشورے دیے ہیں کہ ایک پہلے مانس کے طور پر، ایک نوبل انسان کے طور پر، ایک باعزت انسان کے طور پر آپ ان حالات کی روشنی میں اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے بہت زیادہ بےعزتی کا سبب نہ ہو۔ پولیٹیکل پارٹیوں میں بغاوت ہونا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی میں اگر یہ بغاوت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں میں بغاوتیں نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری پارٹیوں کے بدنوں سے دو مختلف گروپس اور گروہوں نے جنم نہیں لیا، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، لیکن ان پارٹیوں کی جو قیادتیں تھیں جن میں گروہ بندی ہوئی، گروپ بندی ہوئی، الگ گروپ بنائے گئے،
ان کی قیادتیں غیر معمولی صورتحال کا شکار تھی، یعنی زور زبردستی سے ان کو یا تو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا یا ایوان سے اٹھا کے ان کو جیل دے دیا گیا تھا۔ جیسے پیپلز پارٹی میں جب پیٹریاٹ بنائے گئے اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہی تھی، وہ موجود نہیں تھی، اور پرویز مشرف کی ایک ایسی آمریت تھی جس کو اعلیٰ عدلیہ نے بھی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کا حق دے رکھا تھا۔ یہ بھی تاریخ کی اپنی مثال ہے کہ کسی فرد واحد کو پاکستان کے متفقہ علیہ کانسٹیٹیوشن، ہم جیسے لوگوں کو اس کانسٹیٹیوشن پہ کئی ایک اعتراضات ہیں، لیکن جو لوگ اس قانون اور اس آئین کے تابع اور حلف لیے ہوئے ہیں، انہوں نے اس قانون اور اس آئین کی جو میں ترامیم کا حق کسی فرد واحد کو دیا ہو، اس کے لیے نہ جمہوریت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن سپریم کورٹ جس کے لیے عمومی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کر سکتا ہے، آئین کی کسی شق کی وضاحت کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کہیں کوئی کسی کلاز کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو اس کی وضاحت کرے۔ لیکن پاکستان کے آئین میں سوائے پارلیمنٹ کے باقی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کا حق کسی کو منتقل کرتے، لیکن پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے۔ اس لیے مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چاہے جتنے بھی دعوے کریں، لیکن یہ 26 سے پہلے استعفیٰ دے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اور پارٹی رہنماؤں کی مشاورت کے بعد میں یہ استعفیٰ پیش کر رہا ہوں، کوئی اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں، کسی اور کے دباؤ میں نہیں، وہ جو توجیہات ہوتی ہیں ہارنے والوں کی جو تعبیر و تشریح ہوتی ہے وہ ساری وہ کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے نو کانفیڈنس موشن کو پیش کریں گے اور آخری ووٹ کا انتظار کریں گے اور پھر ان کی کاؤنٹنگ تک بیٹھے رہیں گے، یہ مجھے نہیں لگتا، دعوے چاہے جتنے بھی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس میں یا خاص کر کے اس طرح کے لمحات میں ایک سائیکولوجیکل وار بھی ہوتی ہے، اعصاب کا امتحان بھی ہوتا ہے، تو اس وقت پاکستان وہ کرکٹ کھیلتے رہیں کہ اعصاب تو مضبوط ہوں گے۔ دیکھیں انفارچونیٹلی پالیٹکس کرکٹ کے گیم سے، اس کی نام سے بالکل ایک مختلف چیز ہے، یہاں وزڈم پریویل کرتا ہے، یہاں جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر جو ہے یہ ممکنات کا کھیل ہے، اگر کھیل ہی کہنا ہے، اور ساتھ میں اس کی کا جو لازمی جز ہے پالیٹکس کا وہ ہے ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنا، مکالمہ کرنا، انگیجمنٹ کرنا۔ جو عمران خان صاحب نے اس 3 سال کے عرصے میں مکالمہ کرنے سے انکار کر دیا اور ایک ہی ریٹرک، وہ کرپشن، اور کبھی کرپشن کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کرپشن ہوتی کیا ہے، کسی سسٹم کے اندر کرپشن لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور اس کرپشن کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے دور میں، اپنے دور حکومت میں ان نے کرپشن کے نام پہ جو ٹارگٹ کیا ہے وہ پولیٹیشنز کو کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ہے، اپوزیشن کے رہنماؤں کو جیلوں کے اندر بند کر کے کیا ہے، اور وہ کسی ایک شخص کو بھی پروف دے کر وکٹم یعنی کوئی کنوکٹ نہیں کروا سکے۔ ایک وکٹم ہوڈ اپوزیشن کھیلتی رہی ہے، لیکن حکومت کے اقدامات ایسے تھے جس میں
عام سیاست میں دلچسپی رکھنے والا بھی یہ سمجھتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں وکٹم ہے، اور عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ اس ملک کی تنزلی کے اور بے شمار اسباب ہیں، اس کی غربت کے بھی اور اسباب ہیں، اور جن اسباب کی طرف توجہ دینے کی یا دلانے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی جاتی کہ وہاں سب کے پر کٹتے ہیں، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب ہی، جس طرح کے پاکستان کے درآمدات اور برآمدات ہیں اور پاکستان کے وسائل ہیں، یہ ملک اتنی بڑے بھاری بھرکم دفاعی بجٹ کو افورڈ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ جی 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 جس طرح یہ عمران خان صاحب پھر جو کر رہے ہیں، جی جس طرح وہ ظاہر کر رہے ہیں، اس طرح تو وہ یہ پھر کر رہے ہیں کہ میں فوج کی ان چیزوں کو نہیں مانتا یا ان کی ڈیمانڈز کو نہیں، تو اس لیے میں ایسے کر رہی، میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو معاملہ الٹ ہے نا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو صرف ایک ریٹرک، ایک پولیٹیسائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب واقعی پاکستان کے اندر رول آف لا، آج بھی جب تک کہ وہ وزارت عظمیٰ کی اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، وہ ایک نہ صرف بیان، ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں اور سپریم کورٹ کو کہیں کہ جو لوگ بھی لیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، بالخصوص جو لوگ مسنگ پرسن ہیں، ان کو جو ہے وہ برآمد کیا جائے، قانون کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے، اور جن لوگوں نے ابو دا لا ان کو مسنگ کیا ہے ان کو بھی قانون کے کٹارے میں کھڑا کر کے ان کے اس ہینیس کرائم کی انہیں سزا دی جائے۔ اس کو تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی سول سوسائٹی، کوئی سویلین بالادستی، کوئی رول آف لا کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے۔ جب آپ محض کبھی تو دھمکی اور کبھی پاؤں پڑنے والی منتیں اور ترلے کرنے والی پالیسی ہو، اور بیسک کانسٹیٹیوشن کی جو منشا ہو اس پہ آپ ایک لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ محض خشامت کے ذریعے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے اور ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ وہی تعاون کریں جو آپ نے 2018 میں اور 2018 سے لے کے تو 2021 تک جاری رکھا۔ اب آپ نیوٹرل ہونے کا یہ چوگا نہ پہنیں، بلکہ مجھے سیدھے طریقے سے پھر سپورٹ کریں تاکہ میں اپوزیشن کے ساتھ دو ہاتھ کر سکوں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے، فوج ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن کو دور اندیشی سے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ایک شخص کو اقتدار میں رکھنے کے لیے تقریباً 2 کروڑ فالوورز ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک، نون لیگ کا ووٹ بینک، جے یو آئی کے ووٹ بینک، دیگر جو اس اتحاد کی اداری پارٹیاں، ان سارے ووٹ کو ملایا جائے تو یہ 2 کروڑ سے بھی اوپر ووٹ پڑتا ہے۔ تو ان سے ایک شخص جو مسلسل مہادرائی کر رہا ہے، اور اس مہادرائی میں اگر وہ ہاتھ بٹائیں گے جو 3 سال تک انہوں نے بٹایا ہے، تو پھر تو سیدھی جنگ ہوگی عوام کی، جمہوریت کی، اور جرنلوں کی، اور ان کی رانگ ڈوئنگز کی۔ یہ فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جنگ اتنی سیدھی ہو جائے۔ محترم نواز شریف صاحب نے 2 سپیچز میں 2 بندوں کے نام لیے کہ یہ لوگ اس ملک میں سویلین سپرامیسی کے خلاف ہیں، ان نے الیکشن ریگڈ کیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد
ان کے اپنے ادارے نے ان کو کہا کہ آپ سنبھل کے چلیے اور ایسا داغ ہم پہ نہیں آنا چاہیے جو بالکل نامینیٹڈ ہو، ٹارگیٹڈ ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے اعلان ہوتے رہے کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمیں تو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، جبکہ اندرون خانہ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اپوزیشن کے لیڈروں سے بھی پھر جنرل صاحب ملتے رہے ہیں، ان کو یقین دہانیاں کراتے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جس وقت عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو بھی یہ گنسن ہو گئی کہ اب فوج اور ایس آئی جو ہے وہ الیکشن منور کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے فار عمران خان، تو ان کی زبانیں بھی تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی، وہ جو کسی ہوئی زبانیں تھی وہ ڈھیلی ہو گئی اور پی ٹی آئی میں بغاوت ہو گئی. تو اگر اس حقیقت کو عمران خان صاحب تسلیم کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی بقا کے لیے اس کے اثرات بہت مثبت پڑیں گے. اگر عمران خان صاحب نے کسی طرح کا بھی کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، جو اب ان کے پاس ایڈونچر کرنے کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے تو وزیر اعظم کے بہت سارے اختیارات خود بخود کم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تو اخلاقی بات ہوئی نا. نہیں، ویسے بھی کانسٹیٹیوشنلی بھی اب یہ ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے، وہ تو ایک ہے بات، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی تعیناتی اور تقرری تو کر سکتے ہیں. اس میں بھی جو ہے نا، اس میں بھی جب آپ کے پاس اکثریت نہ رہے تو یہ فیصلہ بھی آپ نہیں کر سکتے. کل تک تو ہے نا، پرسوں تک نہیں، پرسوں تک بھی نہیں ہے، مطلب ناؤ پرائم منسٹر کے سارے جو اختیارات اس طرح کے جو کانسٹیٹیوشنلی یوز کرنے رکھے تھے وہ نہ صرف محدود ہو کے رہ گئے ہیں، بس ابھی صرف یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا ایک جو کانسٹیٹیوشنل پروٹوکول ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس میں کسی امپورٹنٹ تقرری یا تبادلے کا وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ تاش پہ ہوتا ہے 2 3 5 ہو نا، جس کے پاس وہ جوے میں کھیلتے ہیں نا، ہاں جی پتہ جی، نہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی، بڑی پتہ نہیں عجیب تو جو کھیلنے چیز. 2 والا 3 5 کا جس کے پاس پتا ہو وہ سمجھے بڑا ہوتا ہے، تو وہ باقی سارے یکے اس کے اوپر ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں. لیکن وہ تو اس طرح ظاہر کرے کہ میرے پاس ترپ کا کھیل ہے جو میں پرسوں ایسے پیش کر دوں گا اور یہ کروں گا. یہ سب ایک لفظوں کی ہیرا ہیرا پھیری پھیری ہے، ہے. یا یہ محض الفاظ ہیں، ان کے پیچھے کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے؟ دیکھیں، جسٹس صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں سپریم کورٹ، وہ بڑے جی ویلڈ ہیں، ہاں جی اور سم ہاؤ اگر آپ نے جو کل ہم نے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہے میلہ لگانا پسند کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کی تابعداری کے بجائے یا اس کی تشریح کے بجائے میلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جی کرنا تو آخر انہوں نے وہی ہے، اس لیے کہ اس سے باہر جا نہیں سکتے، جی لیکن میلہ ضرور لگائیں گے 2 3 دن تک کہ سب کی نظریں جو ہے وہ چیف جسٹس کے چہرے پہ رہیں، ان کے منہ سے جو بھی ایک لفظ نکلے اس کو لوگ رپورٹ کریں، چھینک بھی آئے تو وہ بھی رپورٹ ہو. لہذا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کانسٹیٹیوشن کی جو مرضی، منشا اور جو سپیرٹ ہے اس کو بھی اپنے اس خط میں بالوضاحت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی 63A کی وہ تعبیر و تشریح رکھتا ہے جو ماضی میں پریکٹس ہوتی رہی ہے، تو اس کے لیے یہ اچھے آرگومنٹ بھی ہیں، آئینی جو نکات ہیں، اور ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے اندر ججوں کا یہ 4 5 کا جو ٹولہ بنا ہوا ہے، اس ٹولے کو بھی انہوں نے تھوڑا سا ان کے چہرے سے جو ہلکا سا نقاب اٹھایا ہے، کوئی زیادہ نہیں، لیکن اس پہ بھی وہ سیخ پا ہیں
کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس خط کو پبلک نہ کرتے. بس وہ بیچاروں نے نا وہ اپنا آپ یہ دیکھیے کہ آپ قانون کو جو ہے وہ جلیبی کی طرح گھماتے جائیں. آپ وہ بینچز بنائیں جو کانسٹیٹیوشنلی آپ کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کانسٹیٹیوشن کی اور پریکٹس کی بھی یہی ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں، اگر 5 کا بینچ بنانا ہے یا لارجر بینچ بنانا ہے تو اس میں لازمی طور پر جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں وہ اس بینچ پہ شامل ہوتے ہیں. یہاں تو ان نے کوئی ادھر سے پکڑا، کو ادھر سے پکڑا، کو ادھر سے پکڑ کے 5 کا بینچ بنا دیا. اور اس سے جو انٹینشن ظاہر ہو رہی ہے وہ گڑبڑ کی ہے. سپریم کورٹ اس ملک کے اندر قانون کی عمل درآمداری کا ادارہ نہیں بن گیا ہے، بلکہ وہ کسی فساد کو اور زیادہ بڑھانے کا سبب ہے. شاید میری یہ باتیں کئی لوگوں کو پسند نہ آئیں، لیکن وقت اور حالات اسی طرح ہماری ان باتوں کو درست ثابت کریں گے جس طرح ہم ماضی میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ مذہب کو ریاست کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا بھگتان بالآخر ریاست کو بھگتنا پڑے گا. اور آج ایف اے ٹی ایف میں دیکھیں، ایوری ویئر دیکھیں، وہ پاکستان کی ریاست جو ہے نا ریاست گرے لسٹ میں ہے. اور وزیر اعظم نے تو اس کو بلیک لسٹ کروانے میں مزید جو ہے نا وہ تیل پھینکا ہے. کل کی اپنی جو او آئی سی کے ممبران کے ساتھ تقریر کی ہے. یہ پاپولسٹ نعرہ تو ہو سکتا ہے، یہ پاپولسٹ نعرہ تو ہو سکتا ہے. اس ریاست اور اس ریاست کے نمائندوں کو رتی بھر بھی شرم نہیں آتی کہ ان کے اپنے ملک میں کیا آگ برسائی جاتی ہے اپنے ہی شہریوں پہ، اپنے ہی مخالفین پہ، اور دن دہاڑے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے مذہب کی آڑ میں. تو یہ ریاست کی وہ رانگ پالیسیاں ہیں جس کی ہم نشاندہی کرتے آئے ہیں. ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی جو کھیل کھیلا گیا 90 کی دہائی میں، ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ٹوپیک آپریشن ہے، اور اس میں جو بھی لوگ حصہ دار ہیں وہ دراصل پاکستان کے ٹوپیک آپریشنز کا ہی حصہ ہیں، اور وہ اپنے ہی ملک کی، اپنے ہی عوام کی تباہی اور بربادی میں حصہ ڈال رہے ہیں. اس سے ریاست جموں کشمیر کا وہ جو صدیوں پرانا اتحاد ہے، مذہبی اتحاد، ریاست، یہ بالآخر ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کے اختیارات کو کم کر دے گا. اور ریاست جموں کشمیر کی جو تاریخی حیثیت ہے، یعنی ایک وقت میں جب سول سوسائٹی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر حکمرانوں کو کھلا کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہی حال ہے کہ بھارت کی جو حکمران پارٹی ہے بی جے پی، اگرچہ اس کے اپنے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھا، لیکن کانسٹیٹیوشن کو میجورٹیرینزم کے تحت ان سکھوں کو جو بطور گارنٹی، جو بطور ایک معاہدے، اور اس معاہدے کو گارنٹی کیا ہو کانسٹیٹیوشن میں، اس کو میجورٹیرینزم کے تحت ختم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو جس انسیکورٹی سے باہر رکھنے کے لیے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر سیکورٹی دی گئی تھی کہ آپ کو اقلیت پہ بدلنے کی کوئی انڈیا کی طرف سے کوشش نہیں ہوگی. آپ نے 35A ختم کر کے تو پورے اس ملک کی، جس کو ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں، وہاں ایک طرح کا کیاس اور انسیکورٹی پیدا کی ہے. تو سو دیٹ اور یہ اگر دیکھا جائے تو اس کے ڈانڈے، ان فیصلوں کے ڈانڈے کسی جمہوری اسپرٹ کے تحت نہیں، بلکہ یہ وہ رد عمل ہے جو 1988 کی یہ ملیٹنسی پراکسی وار، اور اس پراکسی وار میں جو لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا بطور سہولت کار، تو یہ ایک طرح کا رد عمل ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ریاستیں کوئی رد عمل نہیں کرتی. وہ اس صورتحال کو دیکھ کے
وائس ڈیسیجن کرتے ہیں، عوام کو اعتماد لیتے ہیں، عوام کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیتے ہیں، جو ایسا نہیں ہوا، جو 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 قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ لیکن وہ تو پھر وہی بات ہوئی جس طرح آپ وہ کہتے ہوتے ہیں، ایک شعر سناتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں علامہ اقبال کا ہے، پتہ نہیں کسی اور کا ہے، جس خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ لیکن بات ہم چلتے ہیں کہ وہ لمبا ہو جائے گا مسئلہ پھر ہمارا۔ جی 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 یا جنرل صاحب نے کیا کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ؟ جی، نہیں جنرل صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، بات یہ ہے یہ نا نہیں کہا کہ جس وقت جو ہے وہ سویلین اتھارٹی کمزور ہو جاتی ہے تو اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کیا جائے۔ نہیں تو وزیر دفاع صاحب اتنے کمزور سے بندے، ان کو ساتھ کھڑا نہیں کیا نہیں، ہوا تھا۔ اس میں کمزوری اور جسمانی طاقت اور کمزوری کا اچھا اچھا سوال اچھا، نہیں۔ میں سمجھا کہ اس طرح کی بات۔ اچھا اچھا، بات یہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ بطور وزیر دفاع کھڑے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا آیا ہے کہ جب یہ 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے تو اس میں صدر سب سے آگے ہوتا ہے اور باقی سارے لوگ ایک لائن ایک صف میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کہتے ہیں نا کہ سارے ہی کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں۔ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ ہاں، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو چلو، تو باقی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی وزیر اعظم کی کوئی تذلیل اس موقع پہ کرنا مقصود تھی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو نہیں۔ آئی تھنک کہ موسٹلی جب پرائم منسٹر جاتے ہیں ایسے اس میں تو وہ اپنے پروٹوکول کا لحاظ رکھتے ہوئے خود ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چل پڑتے، جہاں جس تقریب کی سلامی جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے لینی ہے۔ تو بہرحال اس پہ میرے خیال میں کوئی یہ پھر کبھی بات کریں، بات آپ کی بات ایک آ گئی، آپ نے عزت کی بات کی اور یہ منہ اٹھانے کی، وہ ایک چور تھا نا، تو اس کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اب وہ پولیس والے سپاہی تھے، وہ تھانے کے باہر اس کو انہوں نے کوئی لطر پریٹ شروع کر دیا۔ اس نے کہا یار صبر کرو، میری بھی عزت ہے، تھانے کی چاردواری کے اندر جا کے جو مرضی کرو، کم از کم اتنا میری عزت کا خیال رکھو کہ سرے عام مجھے نہ مارو۔ لیکن یہاں پہ بات اب سرے عام سے اوپر چلی گئی ہے، اور پتہ نہیں پرسوں کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ٹائم تو شوکت صاحب تقریباً ہوئی 2 منٹ ہیں، آپ زید دیکھ کے بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی۔ اب یہ عدم اعتماد سے کہ اس عمل کو روک کوئی نہیں سکتا، اور اگر اس موقع پہ مداخلت بھی کرنے کی کوشش کی ڈیپ سٹیٹ نے، مداخلت کرنے کی کوشش کی جو شاید اس وقت ان تضادات میں ناممکن ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ انہوں نے مداخلت کی بھی جی تو پاکستان اس سے بہت بڑے بحران، اور پھر آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح کی ہنگامہ آرائی شورش برپا ہوگی، اور عدم اعتماد پھر بھی نہیں رکے گی، اور عمران خان صاحب کو پھر بھی نہیں بچایا جا سکے گا۔ بہت بہتر جی۔ شوکت صاحب ایک آخری بات کرنی تھی آپ سے۔ مظفر آباد میں ہمارے ماکڑی کا پہاڑ ہے، وہ مظفر آباد شہر کے سامنے ٹیکا کی طرف جب اوپر دیکھیں وہ ماکڑی پہاڑ آتا ہے ایک، وہاں پہ ایک توبہ گرا، 2 بندے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو تھے وہ اس کے نیچے آئے، مر گئے، لاشیں نکال رہے تھے، توبہ مزید گرا، مشینری کی کمی یا جو بھی آپ سمجھے، تو مزید لوگ کتنے نقصان ہوا ہے۔ تو ہم اس پہ ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اپنی ریاست کی انتظامیہ کو مشورے دے سکتے ہیں بجائے یہ لچوں پچوں پہ پیسے لگانے کے، یار کوئی 2-4 اس طرح کی چیزیں خرید لو کہ کوئی ایسا حادثہ ہو تو وہاں سے کم از کم ہم اپنے لوگوں کو امداد پہنچا سکیں۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ہمارے دوست ہیں فاروق کریم صاحب، جس نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، میں وہ بیچارے مسلسل رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں، ہمارے چونکہ دیگر ایشوز اتنے پرومیننٹ اور ڈومینیٹ ہیں کہ جو عمومی مسائل ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں پہ ان پر توجہ اس پروگرام میں نہیں دے پاتے۔
تو پورا آزاد کشمیر اس وقت جو ہے نا، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ سڑکیں ہوں، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، وہ مسلسل تنزل کا شکار ہے، عدم توجہ کا شکار ہے، اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پورے آزاد کشمیر میں پورے اعتماد، یقین اور قانون کی جانکاری کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ایک نہتے عوام ہیں جن کو بے دردی کے ساتھ سہولت کار مس یوز کر رہے ہیں، نوکریاں پیسے دے کے دے رہے ہیں، پیسے لے کے. تو سو دیٹ ہم اس پہ پھر بات کریں گے ایک مکمل پروگرام. تو محترم ناظرین سامعین، ہمارا پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم عمومی مسائل پہ بھی آئیں گے کہ ریاست میں عوام کو کیسے لوٹا جا رہا ہے. اللہ حافظ، کل ملیں گے.